أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. صدق الله العظيم. الحمدللہ، ابھی آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 74 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی آیت جو آیت نمبر 66، ربکم الذی یزجی، ربکم تمہارا رب، الذی وہ جو یزجی چلاتا ہے، لکم تمہارے لیے، الفلکا کشتیاں، فی البحر سمندر میں، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضل اس کا فضل، انہو بے شک وہ، کان ہے، بکم تمہارے اوپر، رحیمہ بہت مہربان۔ وَإِذَا اور جب، مسا چھو لے، کم تمہیں، الضر تکلیف، فَإِذَا مَسَّكُمُ الضر اور جب تمہیں تکلیف چھو لے، فی البحر سمندر میں، ضل گم ہو جاتا ہے، من وہ جو، تدعون تم پکارتے ہو، الا ایاہ مگر خاص وہی، یعنی جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب گم ہو جاتے ہیں جنہیں تم پکارتے ہو۔ فلما نجاکم پھر جب وہ تمہیں نجات دے دے، الی البر خشکی کی طرف، اعرضتم تو تم اعراض کر دیتے ہو، اعرضتم تم کیا کرتے ہو، اعراض کرتے ہو، تم منہ موڑ لیتے ہو۔ فلما نجاکم الی البر اعرضتم پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دے دے تو تم اعراض کرنے لگتے ہو، تو تم اعراض کرنے لگتے ہو۔
वकान अल इंसान, और इंसान है कफूरा बहुत नाशुक्रा। अफअमिन तो क्या तुम बेखौफ हो गए, तुम मामून हो गए, बेखौफ हो गए, अन ये कि यखसिफ धनसादी बिकुम तुम्हें, जानिबल बर्री खुशकी के किनारे में, औ या युरसिला वो भेज दे अलैकुम तुम्हारे ऊपर, हासिबन कंकर, तुम फिर ला तजिदू तुम नहीं पाओगे, लकुम अपने लिए वकीला कोई कारसाज। तो क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि वो तुम्हें खुशकी के किनारे में दसा दे, या तुम पर पत्थर बरसाने वाली आंधी भेज दे, फिर तुम अपने लिए कोई कारसाज नहीं पाओगे। अम या अमीन तुम बेखौफ हो गए हो, अन युईदकुम ये कि वो लुटा दे तुम्हें, फी ही उसमें तारतन उखरा एक मर्तबा दोबारा, फयुरसिला तो वो भेज दे अलैकुम तुम्हारे ऊपर, कासिफन सख्त झोंका, मिनर रीही हवा का, फयुगरिककुम तो वो गर्क कर दे तुम्हें, बिमा कफर तुम इस वजह से जो तुमने कुफर किया, सुम्मा ला तजिदू फिर नहीं पाओगे तुम, लकुम अपने लिए, अलैना हमारे ऊपर, बिही उसके साथ, तबीआ पीछा करने वाला। अम अमीन या इस बात से बेखौफ हो गए हो कि वो एक मर्तबा फिर तुम्हें समंदर में वापस लौटा दे, फिर तुम पर हवा का एक सख्त झोंका भेज दे, और तुम्हें तुम्हारे कुफर की वजह से गर्क कर दे, फिर तुम हमारे खिलाफ उसका पीछा करने वाला किसी को नहीं पाओगे। वलक़द करमना और अलबत्ता यकीनन, करमना हमने इज्जत दी, बनी आदम आदम अलैहिस्सलाम के बेटों को, औलाद को, वहमलनाहुम और हमने उन्हें सवार किया, फिल बर्रि खुशकी में भी, वल बहरी और समंदर में, वरज़क़नाहुम और हमने दी उन्हें, मिनत तय्यिबाति पाकीज़ा चीज़ें, वफ़ज़्ज़लनाहुम और हमने उन्हें फजीलत दी, अला कसीरिन बहुत सौ पर, मिम्मन उनमें से जो, खलकना हमने पैदा किया, तफजीला फजीलत देना। वलक़द करमना और यकीनन हमने बनी आदम को इज्जत दी, उन्हें खुशकी और समंदर में सवारी दी, उन्हें पाकीज़ा चीज़ों का रिज़्क़ अता फरमाया, और उन्हें अपनी बहुत सी मखलूक पे नुमाया फजीलत दी। यौम नदउ यौमा जिस दिन, नदउ हम बुलाएंगे, कुल्ल उनासिन हर एक इंसान को, बे इमामिहिम उनके इमाम के साथ, फमन ऊतिया तो जो जिसे दी गई किताब हो उसकी किताब भी, यमीन ही उसके दाएं हाथ में, फउलाइका तो यही लोग है, यक़रऊना पढ़ेंगे, किताब हम अपनी किताब को, वला युज़लमूना और उन पे जुल्म नहीं किया जाएगा, फतीला धागे के बराबर भी। जिस दिन हम हर इंसान को उसके नामा अमाल के साथ बुलाएंगे, तो जिस शख्स को उसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में दिया गया, तो वही लोग अपना नामा अमाल पढ़ेंगे, और उन पर एक दागे के बराबर भी जुल्म नहीं होगा। वमन कान फी हाज़िही आमा और जो शख्स इस दुनिया में नाबीना रहा, फहुवा फिल आखिरति आमा तो वो आखिरत में भी नाबीना होगा, वाज़ल्लु सबीला और सीधे रास्ते से भटका हुआ होगा। यानी जो शख्स इस दुनिया में नाबीना रहा, वो आखिरत में भी नाबीना होगा और सीधे रास्ते से भटका हुआ होगा। तो ये आयत नंबर 66 से आयत नंबर 72 तक आपके सामने तर्जुमा बयान कर दिया। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की होगी वो आपके सामने जिक्र करेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो ये आयत नंबर 66 में अल्लाह ताला ने
بحری جہاز کو اپنی قدرت کی نشانی قرار دیا۔ اور دوسرا، اسی مناسبت سے شرک کی تردید فرمائی۔ جب ان کی کشتی جو ہے سمندر کے لہروں میں پھنس جاتی ہے تو وہ خالصاً اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ اور جب اس مصیبت سے نجات مل جاتی ہے تو پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعید بھی فرمائی ہے کہ اگر تم کفر پہ اصرار کرتے رہے یا اس کی نعمتوں کی ناشکر گزاری کی تو وہ تمہیں خشکی پہ بھی سزا دینے پہ قادر ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے کشتیاں اور جہاز سمندر میں چلاتا ہے۔ کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز بنانے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو سکھایا، اور پھر ہواؤں کے ذریعے ان کو چلانا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہی ہوا۔ پرانے زمانے میں بادبانی جہاز ہوتے تھے جو ہوا کے رخ پہ چلتے تھے۔ اب جو ہے دنیا نے ترقی کر لی تو اب جو ہے تیل وغیرہ کے ذریعے سے یہ جہاز چلتے ہیں۔ تو بہرحال جب سمندر میں طوفان آتا ہے، اوپر سے بارش بھی اپنا جوہر دکھائے، تو بڑے بڑے جہاز بھی تنکے کی طرح وہ ہجکولے کا آنے لگتے ہیں، بڑی بڑی موجیں اٹھتی ہیں، اور تمام تر حفاظتی انتظامات کے باوجود جہاز کے حادثے کا شکار ہو جانا یہ خارج از امکان نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی شفقت کا نتیجہ ہے کہ 80,000 ٹن وزنی جہاز جو ہے اپنے بوجھ سے دگنا وزن اٹھا کے سمندر کے سینے کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی جہازوں میں آگ لگ جانے اور ان کے غرق کابی کے دستانے جو ہے آپ اکثر سنتے رہتے ہیں۔ تو ذرائع جہاں پہ آمد و رفت کے اور بہت سے ذرائع ہیں ان میں ترقی ہوئی ہے، بحری جہازوں کی نقل و حرکت بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور یہ بحری جہاز جو ہوتے ہیں لاکھوں ٹن وزنی سامان ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا مرہون منت ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارا پروردگار تمہارے لیے دریاؤں اور سمندروں میں کشتیاں چلاتا ہے، جس سے مقصود یہ ہے لِتَبْتَغُوا مِن فضل، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کر سکو۔ تمام جائز امور کے لیے بحری سفر کرنا یہ فضل ربی میں شامل ہے۔ علم کے حصول کے لیے سفر کرنا، حج اور عمرے جیسی عبادات، دین کی تبلیغ اور فریضہ جہاد کی ادائیگی کے لیے سفر جو اسی مد میں آتا ہے۔ اسی طرح نیک لوگوں کی ملاقات کے لیے جانا اور بنی نوع انسان کی فلاح کے لیے تجربات حاصل کرنے کی غرض سے جانا بھی یہ فضل ربی کی تلاش میں شامل ہے۔ البتہ ان تمام امور میں جو کام سر فہرست ہے وہ تجارت کے ذریعے رزق حلال کی تلاش ہے۔ تو لوگ جو ہے روزی کے حصول کے لیے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، ہوائی جہاز کے ذریعے سے بھی ہوتے ہیں، سمندر کے ذریعے سے بھی ہوتے ہیں، ویسے بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کشتیاں اور جہاز یہ اللہ تعالیٰ ہی چلاتا ہے تاکہ تم اپنے لیے رزق حلال تلاش کر سکو۔ انہ کان بکم رحیمہ، بے شک وہ تمہارے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ دریاؤں اور سطح سمندر پہ دوڑتی ہوئی کشتیاں، بڑے بڑے جہاز اس مالک الملک کی کارسازی ہی کا نمونہ ہے۔ پھر آگے بحری سفر ہی کے تناظر میں مشرکین کا رد کیا گیا۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب سمندر میں سفر کے دوران تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، طوفان آتا ہے،
کشتی موجوں میں پھنس جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ضل من تدعون الا اياه، تو وہ تمام گم ہو جاتے ہیں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، یعنی جن غیر اللہ کو اپنی حاجات میں پکارتے ہو، جن کا نظر اور نیاز دیتے ہو، اور جن کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، مصیبت کے وقت وہ سب بھول جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی یاد رہ جاتا ہے جو کہ حقیقی کارساز ہے اور مصیبت سے نجات دلانے والا ہے، دینے والا ہے۔ تو مصیبت کے وقت تو تم خالص اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہو، اس کے علاوہ کسی کو نجات دہندہ نہیں سمجھتے۔ فلما نجاکم، جب تمہیں مشکل سے نجات حاصل ہو جاتی ہے، الی البر، سمندر کی تاریکیوں سے نکل کے خشکی پہ پہنچ جاتے ہو، اعرضتم، تو پھر دوبارہ وہی اعراض کرنے لگتے ہو، حقیقی مالک سے منہ موڑ کے پھر غیر اللہ کو پکارنے لگتے ہو، انہی کی نظر اور نیاز شروع کر دیتے ہو اور پھر شرکیہ رسوم ادا کرتے ہو۔ تو فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان تو بڑا ہی ناشکر گزار ہے، یہ اپنے محسن حقیقی کی قدر نہیں کرتا، جب یہ موت کی آغوش کے قریب ہوتا ہے تو اسی کو پکارتا ہے، مگر جب وہ اپنی رحمت سے مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو اس نجات کو غیروں کے ساتھ منسوب کرنے لگتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے کے مشرکوں کا یہ حال تھا کہ مصیبت کے دوران جب تمام ظاہری اسباب منقطع ہو جاتے تو وہ خالص اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے کہ سب سے بڑا وہی ہے، وہی اس مصیبت سے نجات دے سکتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ موجودہ زمانے کے مشرکین ان سے بھی گئے گزرے اور بد نصیب ہے کہ مصیبت کے وقت بھی غیروں کو پکارتے ہیں، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار رہا ہے، کوئی علی اجمیری کو آوازیں دے رہا ہے، کوئی خواجہ اجمیری کی طرف نظری جمائے بیٹھا ہے، کوئی بہاء الحق زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پہ حاضر ہے، کوئی شہباز قلندر کی نظر مان رہا ہے۔ یہ سارے بزرگ یہ تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، وہ تو خود اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے والے تھے، تو ایسے میں یہ بلا انبیاء ملائکہ جنات اور اولیاء تمہاری کیا مدد کریں گے؟ وہ تو خود اسی سے دعا کرتے رہے۔ پریشانی میں ڈالنا اور اس سے نجات دینا یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے، اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمام معبود دشمن بن جائیں گے، جب لوگ ان سے مدد کی درخواست کریں گے کہ ہم دنیا میں تمہاری عبادت کرتے رہے، اب ہمارا کام بناؤ، تو وہ صاف جواب دیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت کہاں کرتے تھے؟ تم تو اپنے نفس کے پیچھے لگے ہوئے تھے، تم تو کیا کر رہے تھے؟ اپنے نفس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ تو وہ سب ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ کے فرشتے، انبیاء، اولیاء اللہ، یہ سب اللہ کے حضور نہایت عاجزی سے عرض کریں گے کہ پروردگار، ہم نے دنیا میں تیرے علاوہ کسی کو کارساز نہیں بنایا، تو ہم ان سے اپنی کارسازی کیسے منوا سکتے تھے؟ تو مطلب حقیقی کارساز اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ نافع اور ضار ہے، اس نے اپنے اختیارات کسی کو تفویض نہیں کیے، نہ حقیقی طور پہ اور نہ مجازی طور پہ، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ غنی ہے، صمد ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو، نبی، ولی، فرشتے، جنات اپنی حیات میں بھی اس کے محتاج ہے اور بقائے حیات میں بھی اسی کے محتاج ہے، غنی اور تعریفوں والا صرف وہی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وعید کے طور پہ فرمایا افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے ہو کہ خشکی کے کنارے پہ دنسا دیے جاؤ؟ جب اللہ کا قہر نازل ہو
تو تم چاہے جنگل میں ہو، صحرا میں ہو، یا زمین کے کسی بھی خطے میں، وہ تمہیں ہلاک کرنے پہ قادر ہے۔ اس نے قارون کو اپنے خزانوں سمیت زمین میں دسا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون اور قوم نوح کو پانی میں ڈبو کے زمین میں دسا دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں زمین میں دسا دے، او یرسل علیکم حاصبا، یا تمہارے اوپر تند و تیز آندھی بھیج دے جو پتھر برسانے والی ہو، جس طرح اس نے قوم لوط پہ پتھروں کی بارش کی۔ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم نہیں پاؤ گے اپنے لیے کوئی کارساز جو تم سے اس طوفان کو دور کر کے تمہاری جانوں کو بچا سکے۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے جہاں سے اس نے تمہیں نجات دی؟ فیرسل علیکم قاصفا من الریح، پھر وہ تم پہ سخت ہوا بھیج دے جو توڑنے والی ہو۔ قصف کا معنی توڑنا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اتنی تیز ہوا تم پہ بھیجے کہ تم آپس میں ٹکرا ٹکرا کے ٹوٹ پوٹ ہو جاؤ اور بالآخر ہلاک ہو جاؤ۔ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، پھر وہ تمہارے اس کفر کی وجہ سے تمہیں وہی سمندر میں غرق کر دے۔ یہاں کفر سے مراد کفرانی نعمت ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی عطا کیے ہوئے نعمتوں کی قدر نہ کی۔ ہر چیز کا عطا کرنے والا وہ ہے، لیکن تم نے غیروں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کے ان کے سامنے دس سے سوال دراز کیا۔ تو فرمایا جب اللہ تعالیٰ سزا دینے کا فیصلہ کر لے، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر نہیں پاؤ گے تم اپنے لیے ہمارے خلاف کسی کو باز پرس کرنے والا جو پیچھے لگا ہوا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے انعامات سے نوازے یا کسی کو سزا میں مبتلا کر دے، اس سے باز پرس کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ ایسا کیوں کیا۔ محاسبہ کرنے اور باز پرس کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، بھلا اس سے کون پوچھ سکتا ہے کہ مولا کریم تو نے فلاں فیصلہ کیوں اور کیسے کیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ناشکر گزاری اور غفلت کے پیش نظر اپنی وحدانیت کا اثبات اور شرک کا ابطال ایک دوسرے عنوان کے ساتھ کر دیا کہ کیا تم اس بات سے بے فکر ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی کسی قسم کی سزا دینے پہ قادر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ ماقبل میں ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، مجھے بتاؤ کیا تم نے اس شخص کو یعنی آدم علیہ السلام کو مجھے فضیلت بخشی ہے؟ اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے تو میں اس کی اولاد کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ شیطان کے اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کی فضیلت کا ذکر فرما دیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، البتہ تحقیق ہم نے اولاد آدم کو عزت اور بزرگی دی ہے۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کی بعض باتوں کا ذکر بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فضیلت دی ہے وہ دو قسم پر مشتمل ہے۔ فضیلت عامہ تو عام بنی نوع انسان کو حاصل ہے، جس میں اہل ایمان اور کافر مشرک یہ سب شامل ہے، اور فضیلت خاصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل جیسی نعمت عطا کر کے اسے باقی مخلوق پہ فضیلت بخشی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کر کے فرمایا سامنے آؤ، وہ سامنے آئی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، وہ پیچھے ہٹ گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جو کچھ بھی انسان کو دوں گا تیری وجہ سے ہی دوں گا، تیری وجہ سے ہی مواخذہ کروں گا۔ تو گویا
انسان عقل کی وجہ سے ہی مکلف ہے۔ فرشتے اگرچہ اللہ تعالیٰ کی مقدس ترین مخلوق ہے، صاحب عقل بھی ہے، مگر ان میں شہوت کا مادہ جو ہے مفقود ہے، اس کی وجہ سے ان کا محاسبہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے فضیلت دی ہے کہ اسے زبان حاصل ہے جس کی بنا پہ یہ بات کرتا ہے، اپنا ما فی الضمیر بیان کر سکتا ہے۔ منطقی زبان میں انسان کو حیوان ناطق یعنی بولنے والا جاندار کہا جاتا ہے، یعنی یہ ایسا کمال ہے جو کسی دوسری مخلوق چرند پرند درند وغیرہ کو حاصل نہیں ہے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کی تعریف زیادہ بہتر طریقے پہ کی ہے، الذی یتفکر ویعمل بالآلات، یعنی انسان وہ ہستی ہے جو غور و فکر کرتی ہے، کام کاج کے لیے آلات استعمال کرتی ہے۔ کھانے پینے میں ہاتھوں کا استعمال یہ بھی انسان کی خصوصیت ہے، باقی جانور اور پرندے اپنی خوراک منہ سے کھاتے ہیں، یہ شرف جو ہے صرف انسان کو حاصل ہے کہ وہ ہاتھوں سے پکڑ کے خوراک منہ میں ڈالتا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسان پہ ایک اور احسان کا ذکر بھی فرما دیا، وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے انہیں خشکی اور تری میں سواری مہیا کی۔ جانوروں کی سواری صرف انسان ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، خود جانور ایک دوسرے کی سواری نہیں بنتے۔ انسان کی نقل و حمل کے لیے خشکی پہ اونٹ، گھوڑے، خچر اور گدھے، اور سمندر میں اور دریاؤں میں سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز بنا دیے، اور آج کے زمانے میں زمینی سفر کے لیے بے شمار قسم کی سواریاں موجود ہیں، سائیکل، موٹر سائیکل، کار، ریل گاڑی، بڑی بڑی بسیں، یہ انسان کی خدمت کے لیے موجود ہے۔ اب تو ہوا کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے مسخر کر دیا، تصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض۔ پہلے زمانے میں سلیمان علیہ السلام کی مثال موجود ہے کہ انہیں ہواؤں پہ مکمل تسلط حاصل تھا، آپ کا تخت اور فوج بغیر پیٹرول کی ہوا کی دوش پہ سفر کرتا تھا، آج یہ سہولت تمام لوگوں کو حاصل ہے۔ اب یہ ہوائی سفر دنیا کا تیز ترین سفر ہے جسے فوجی اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بری، بحری اور ہوائی سفر کی سواریاں مہیا فرمائی، یہ بھی انسان کے شرف کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس اعتبار سے بھی برتری عطا فرمائی، وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ انسان کو پاکیزہ، پاک ستھری اور عمدہ روزی عطا کی جو کسی جاندار کو میسر نہیں ہے۔ ہر سبزی، پھل، اناج کا بہترین گودا جو ہے انسان کی خوراک ہے، جبکہ چھلکا اور بھوسا وغیرہ جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، وَفَضَّلْنَاهُمْ، ہم نے اپنی بہت سی پیدا کیے ہوئے مخلوق میں انسان کو فضیلت بخشی ہے، بہت بڑی فضیلت۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حسن صورت، عقل اور تدبیر سے نوازا، دنیاوی اور اخروی مفاد کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، دوسری مخلوق اس کے تابع کر دی، ہر قسم کی سواری مہیا کی، آرائش اور آرام کے لیے عمدہ لباس، اعلیٰ مکانات اور باغات عطا فرمائے۔ پھر آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ یہ سب شرف انسانی کی علامات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس تمام تر عزت اور شرف کے باوجود انسان کو حقیقی عزت اور تکریم اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے خالق اور مالک کے قانون کی پابندی اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی انہی کو حاصل ہوگی
جو اللہ تعالیٰ پہ صدق کے دل سے ایمان لائیں گے، قیامت پر یقین رکھیں گے، انبیاء کا اتباع کریں گے اور اس کے احکام کا اتباع کریں گے۔ تو فرمایا جو ایمان اور نیکی سے خالی ہوں گے، ثم رددناہ اسفل سافلین، وہ نہایت ہی پستی میں چلے جائیں گے۔ مفسرین نے اس موقع پہ یہ بھی بحث چھیڑی ہے کہ فرشتوں اور بشر میں افضل کون ہے۔ فرماتے ہیں کہ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ ہی نہیں کرتی، تاہم امام صاحب اور آپ کے پیروکار کہتے ہیں کہ انسانوں کے رسول فرشتوں کے رسولوں سے بہتر ہے، یعنی انبیاء علیہم السلام جبرائیل میکائیل وغیرہ سے افضل ہے، اور عام ایماندار عام فرشتوں سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ عام مخلوق سے باقی فرشتے افضل ہے۔ مطلب یہ کہ عام انسانوں میں سے بھی جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہے وہ عام فرشتوں سے برتر ہے، اور جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا ان سے عام فرشتے افضل ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ تعالیٰ نے ماقبل میں فرمایا کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت دی، اس کے لیے بری اور بحری سواریاں مہیا کی، انسان کو فضاؤں پہ بھی تسلط حاصل ہے۔ پھر فرمایا ہم نے انسان کو روزی کے طور پہ پاکیزہ اور عمدہ چیزیں عطا فرمائی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے اکثریت پہ اسے فضیلت دی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزت دی ہے اس نے اپنے آپ کو کس حد تک اس کا حل ثابت کر کے اسے قائم رکھا؟ تو آگے محاسبے اور جزائے عمل کی منزل آنے والی ہے، اس وقت پتہ چلے گا کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے انعامات سے فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو ان نوازشات کا حل ثابت کیا، یا اس نے اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کیا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم، کہ اس وقت کو دھیان میں لاؤ جب ہم ہر گروہ اور فرقے کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ اس وقت سے مراد وہ وقت ہے جب سب لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے، محاسبہ اعمال شروع ہونے والا ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنی اپنی جماعت کے قائدین کے ساتھ آواز دیں گے، فلاں گروہ اور اس کے رہنما ادھر آ جائیں، فلاں فرقے والے اپنے لیڈر سمیت اس طرف ہو جائیں۔ مفسرین نے لفظ امام کی مختلف تفسیریں کی ہیں جو سب کے سب درست ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ امام سے مراد اعمال نامہ ہے، جس کا تسلسل آیت کے اگلے حصے میں بھی برقرار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمام لوگ اپنے اپنے اعمال ناموں کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ بعض مفسرین امام سے نبی مراد لیتے ہیں کہ ہر امت کو اپنے اپنے نبی کی قیادت میں طلب کیا جائے گا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ بعض فرماتے ہیں کہ امام سے مراد کتب سماویہ ہے، کہ ہر امت کو ان کی کتاب کے ہمراہ پکارا جائے گا۔ امام اس حسیبتی کو بھی کہتے ہیں جس کی اقتداء کی جائے اور جو کسی امت یا گروہ کا پیشوا ہو۔ اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھلائی ہوئی ختم قرآن کی دعائیں موجود ہے کہ اے اللہ قرآن مجید کی برکت سے میری قبر میں انس کا سامان پیدا کر دے، قرآن مجید کی برکت سے مجھ پہ رحم فرما، وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور اسے میرے لیے امام، نور، ہدایت اور روشنی بنا دے۔ تو گویا کہ اس دعا میں قرآن مجید کو امام بھی کہا گیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ امام ام کی جمع ہے، جیسے خفاف جو ہے خف کی جمع ہے، اور کا معنی چونکہ ماں ہے لہذا امام کا مطلب یہ کہ لوگ اپنی ماؤں کے نام پہ پکارے جائیں گے۔ یہ تفسیر مرجو نہیں ہے کیونکہ زیادہ قوی روایات کے مطابق لوگوں کو باپ کے نام پہ آواز دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اچھے نام رکھا کرو اور برے شرکیہ ناموں سے پرہیز کیا کرو، البتہ جس کا باپ نہیں ہوگا اسے ماں کے نام سے پکارا جائے گا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو یا عیسی ابن مریم کہہ کے بلایا جائے گا۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کا نہ باپ ہے نہ ماں، تو انہیں قدم کے نام سے پکارا جائے گا، یعنی اے آدم علیہ السلام ادھر متوجہ ہو۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ ارشاد ہوگا جنتیوں اور دوزخیوں کو الگ الگ کر دو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے مولا کریم دوزخی کتنے اور جنتی کتنے ہیں؟ ارشاد ہوگا
1000 افراد میں سے 999 دوزخی ہے، جبکہ صرف ایک جنتی ہے۔ تو بہرحال مفسرین نے لفظ امام کی مختلف تفسیریں کی۔ پھر آگے فرمایا فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو اس کی کتاب یعنی عمل نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا، اولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ اپنے اپنے اعمال نامے جو ہے وہ پڑھیں گے اور بڑے خوش ہوں گے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پہ داغے برابر بھی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ہر شخص کو اس کے عقیدے اور عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ فتیل اس بتی کو بھی کہتے ہیں جو چراغ میں ڈالی جاتی ہے، اور کھجور کی گٹھلی کی دراڑ میں جو باریک سا داغا ہوتا ہے اسے بھی فتیل کہتے ہیں۔ یہ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے اس میں درمیان میں دراڑ ہوتی ہے اور اس کے درمیان باریک سا داغا ہوتا ہے، اسے بھی فتیل کہتے ہیں۔ یعنی ایک باریک داغے کے برابر بھی کسی سے ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر آگے فرمایا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الاخرۃ اعمی، جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس اندھا پن سے مراد ظاہری آنکھوں کی بینائی محرومی نہیں ہے، یہ تو عوارض کی بنا پہ ہوتی ہے، بلکہ اندھے سے مراد وہ آدمی ہے جو اس دنیا میں ہدایت کے راستے سے محروم رہا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہدایت کے تمام اسباب مہیا کیے، انسان کو عقل دی، سمجھ عطا کی، رہنمائی کے لیے کتابیں دی، انبیاء مبعوث فرمائے، ہادی اور منذر بھیجے، پڑھانے اور سکھانے والے بھیجے، لیکن اس کے باوجود جو آدمی دنیا میں ہدایت کے راستے کو حاصل نہ کر سکا، اگرچہ ظاہری طور پہ اس کی آنکھیں ہوں گی لیکن اس کی دل کی آنکھیں نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ بصیرت سے محروم ہے۔ تو وہ آخرت میں امن اور سلامتی کے راستے سے محروم رہ جائے گا، اس کے سامنے تباہی، بربادی اور جہنم کا راستہ ہوگا، اور نجات کے راستے کی طرف سے اندھا ہی رہے گا۔ شاہ سے فرماتے ہیں کہ جو شخص یہاں پہ ہدایت کی راہ سے اندھا رہا وہ آخرت میں جنت کے راستے سے اندھا رہے گا۔ جنت کا راستہ اس سے بہت دور ہوگا جہاں وہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ تو ایسا شخص آخرت میں اندھا ہوگا، وہ اضل سبیلا، اور بہت زیادہ گم کردہ راہ ہوگا۔ یعنی جب تک انسان اس دنیا میں موجود ہے اس کے پاس تلافی کے ذرائع موجود ہے، وہ توبہ کر کے ایمان صالح سے مالا مال ہو کے سیدھا راستہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن آخرت میں پہنچ کے یہ امکان بھی ختم ہو جائے گا۔ وہاں پر انسان کی عملی دنیا ختم ہو چکی ہوگی اور وہ صرف جزا کے عمل سے گزرے گا۔ سورہ نحل میں ہم نے پڑھا کہ جس دن ہم ہر امت سے گواہ اٹھائیں گے اس دن کافروں کو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ انہیں کوئی موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے پروردگار کو منا سکیں گے۔ اس وقت وہ شخص پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے اسی دنیا میں موقع ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائے، ورنہ آخرت میں وہ بھی بہت ہی گم کردہ راہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔